अस्सलाम वालेकुम, DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह नहीं लेंगे। सियासी मुखालिफिन के पास सेहत पर सियासत के अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। जुमे को इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी मुखालिफिन के पास सेहत पर सियासत के अलावा और कुछ नहीं। ये चोर, करप्ट और बहरूपिये हैं और इनकी ना तो कारकर्दगी है और ना ही पॉलिसी। इनका काम अपने ATMs की जेबें भरना है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि कल जब नवाज शरीफ के वीजे की दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो मुखालिफिन की ईद हो गई। नवाज शरीफ का वीजा भी एक्सपायर हुआ है और नॉर्मल प्रोसेस के तहत दरख्वास्त दी है। होम ऑफिस ने माजरत की और वाज़े तौर पर लिखा कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। जब तक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में मामला ज़ेरे इल्तवा रहेगा, होम ऑफिस का फैसला मुअत्तल रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुखालिफिन की सारी सियासत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीगी क़यादत को जेल में डालकर भी 1 रुपए की करप्शन साबित ना कर सके और जहां सबूत मांगे गए वहां शहबाज शरीफ से माफी मांगी गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के शहरी मसाइल के हल के लिए जिस महकमे के साथ बैठना पड़ा बैठेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC बिल्डिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची की रोशनियां एक बार फिर बहाल करने की कोशिश करेंगे और शहरियों के मसाइल के हल के लिए जिस महकमे के साथ बैठना पड़ा बैठेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि KMC अफसरान की मदद से महकमे समेत शहर में मामलात बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा कि मसाइल हल करने के लिए शहरियों की मदद चाहिए। हमारी सोच माजी के बजाय मुस्तकबिल पर है। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं लेकिन मेरे शहर का इदारा है, उनसे बात करेंगे। कुछ इलाकों में 7 दिन पानी आता है और कुछ जगहों पर 1 दिन भी पानी नहीं आता। इसी तरह पानी का शॉर्टफॉल है जो फौरी हल नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि कराची में साफ पानी की फराहमी एक बड़ा मसला है। पिछले 4-5 सालों में मसाइल हल ही नहीं हुए और मेरी कोशिश होगी कि शहर में बिला तफरीक रंगो नस्ल काम करूं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से रुकने कौमी असम्बली और वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मसालहत और हम आहंगी बलोचिस्तान नवाबजादा शाहजैन बुगटी की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात के मौके पर शाहजैन बुगटी का कहना था कि बलोचिस्तान के लोगों की समाजी और माशी तरक्की के हवाले से वजीर आज़म का विजन काबिल तारीफ है और इस सतह पर बलोचिस्तान में कभी तरक्याती काम नहीं हुए और ये काम हुकूमत बलोचिस्तान की शिराकत के साथ हो रहे हैं। जबकि इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि बलोचिस्तान समेत मुल्क की तरक्की और खुशहाली विफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और कराची समेत सिंध के दीगर शहरों और अजला की तामीर और तरक्की के लिए भी विफाकी हुकूमत तारीखी इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान रेलवे ने 1 सितंबर 2021 से वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों पर कोविड चार्ज लागू करने का फैसला कर लिया। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान रेलवे नाजिया जबी ने बताया कि अगले माह से फी मुसाफिर 10% कोविड चार्ज किया जाएगा और मुसाफिरों को दौरान सफर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना भी लाजमी होगा। तर्जुमान रेलवे ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से सिर्फ 20 साल से कम उम्र वाले मुसाफिरों को वैक्सीन के बगैर सफर करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद से कोई भी मुसाफिर बगैर वैक्सीन सफर नहीं कर सकेगा। नाजिया जबी ने मजीद कहा कि ये इकदाम इसलिए किए गए कि ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन लगवा लें और इस हवाले से मुख्तलिफ तरीकों पर भी गौर किया जा रहा है। तर्जुमान ने वाज़े किया कि रेलवे मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की आखिरी
تاریخ 31 مارچ 2022 ہے اور اس کے بعد بغیر ویکسین سفر کرنے پر پابندی ہوگی۔ واضح رہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے بغیر ویکسین اندرون ملک ہوائی سفر پر پابندی پہلے سے ہی عائد کی جا چکی ہے۔ پاک فضائیہ کا لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق لڑاکا تربیتی طیارہ اٹک کے قریب گر کر تباہ ہوا، جبکہ دونوں پائلٹ جہاز سے بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ حادثے کے نتیجے میں زمین پر کسی بھی قسم کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ترجمان کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز نیوی کے مطابق سربراہ پاک بحریہ کو متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ عسکری اعزاز سے نوازا گیا۔ ایوارڈ تفویض کی پروقار تقریب کا انعقاد متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں کیا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ کو یہ تمغہ متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈیپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی جانب سے ان کی شاندار پیشہ ورانہ خدمات اور دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو بڑھانے کی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی یہ میڈل حاصل کرنے والے پہلے نیول چیف ہیں۔ ایران کے سابقہ جج ابراہیم رئیسی نے صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ابراہیم رئیسی نے نئے ایرانی صدر کا حلف اٹھاتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری مذہب اور انتظامیہ اور آئین کی حفاظت کا حلف لیتا ہوں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے والوں میں پاکستان کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، افغانستان کے صدر اشرف غنی، عراق کے صدر برہم صالح اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل انرکی مورا بھی شامل تھے۔ تقریب حلف برداری میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ابراہیم رئیسی نے منگل کے روز اپنی ایک تقریر میں امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو ظالمانہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ انہیں ختم کروانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی کے بین الاقوامی معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران پر 2018 کے شروع میں پابندیاں لگا دی تھیں۔ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھی پاک کشمیر قومی یکجہتی فورم کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی یوم استحصال کشمیر ڈے کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر سے تمام سیاسی جماعتوں اور فورم کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 5 اگست کا دن سیاہ ترین دن ہے۔ 5 اگست بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام تسلیم نہیں کرتے۔ مودی کی فاشسٹ پالیسیز کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نہیں روک سکتی۔ ہم بھارت کو آج واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم کشمیری بہن بھائیوں پر ظلم کرنے سے باز آئے۔ لاکھوں ظلم و جبر کے باوجود اس وقت بھارت کے ہاتھ خالی ہیں اور ان کے خواب قیامت تک پورے نہیں ہو سکتے، بلکہ بے گناہ لوگوں کے خون کا حساب انہیں دینا ہوگا۔ اس وقت بھارت بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلائے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تقریب کے اختتام پر ڈیپٹی کنوینر پاک کشمیر قومی یکجہتی فورم راجہ شمروز، جنرل سیکرٹری ریاض شاہین آفریدی، جوائنٹ سیکرٹری راجہ محمد بشیر نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان زندہ باد، بن کے رہے گا کشمیر پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ عالمی نمبر 8 ارجنٹینا کی ٹیم کے کپتان لائنل میسی نے مشہور ہسپانوی فٹ بال کلب بارسلونا کو 21 سال بعد خیر باد کہہ دیا۔
برطانوی اخبار ڈیلی میل آن لائن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معروف فٹ بال کلب بارسلونا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسٹار فٹ بالر لائنل میسی کلب سے نئے معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ میسی اور بارسلونا کے درمیان معاہدہ گزشتہ ماہ جولائی میں ختم ہو گیا تھا۔ عام تاثر یہی تھا کہ اسٹار فٹ بالر کلب سے مزید معاہدہ کر لیں گے، لیکن لائنل میسی اور کلب کے درمیان معاہدہ دوبارہ طے نہیں پا سکا۔ میسی نے بارسلونا کی جانب سے کھیلتے ہوئے 778 میچز میں حصہ لیا اور کل 672 گولز اسکور کیے۔ انہوں نے بارسلونا کلب 16 اکتوبر 2004 میں جوائن کیا تھا۔ بارسلونا کلب کو خیر بات کہنے کے بعد فٹ بال شائقین کو انتظار ہے کہ ان کا پسندیدہ کھلاڑی اب کون سے کلب سے کھیلتے نظر آئیں گے۔ بارسلونا فٹ بال کلب کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق لائنل میسی اور کلب دونوں ہی اس بات پر تیار تھے میسی کلب کے لیے کھیل جاری رکھیں، مگر ہسپانوی فٹ بال لیگ کے قواعد میسی سے ہونے والے نئے معاہدے کے اسٹرکچر کے آڑے آ گئے، جبکہ دوسری جانب بارسلونا کلب نے میسی کے مستقبل کے حوالے سے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ ویسپا ورلڈ یوتھ کپ اسکریبل چیمپئن شپ کا آغاز ہفتے سے کراچی میں ہوگا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 14 ممالک کے 80 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر یوتھ پروگرام طارق پرویز نے کراچی میں پریس کانفرنس میں ایونٹ کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان مسلسل دوسری بار ورچوئل ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ کورونا وائرس کے باعث تمام مقابلے آن لائن ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال یہ ٹورنامنٹ ٹیم ایونٹ کے طور پر کھیلا گیا تھا، لیکن اس بار کھلاڑی انفرادی مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ 14 ممالک 80 کھلاڑیوں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کھلاڑی 36 گیمز کھیلے گا۔ ٹاپ 10 کھلاڑی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، جو 21 اور 22 اگست کو کھیلا جائے گا، جس میں پاکستان کے 8 کھلاڑی بھی ایونٹ میں ان ایکشن ہوں گے۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ نوشین شاہ نے مداح کی جانب سے پاکستان میں مقبول ترین ترک ڈرامے ارطغرل غازی کی مرکزی اداکارہ اسرا بلجیک کے ساتھ اپنے موازنے کو رد کرتے ہوئے تنقید کرنے والی ایک خاتون صارف کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اداکارہ نے فالوورز کے لیے انسٹاگرام پر اپنی چند سیلفیز پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا، کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا۔ تعریفی تبصروں میں ایک صارف نے انہیں ترک اداکارہ اسرا بلجیک المعروف حلیمہ سلطان سے تشبیہ دی، جس پر خاتون صارف نے نامناسب تبصرہ بھی کیا۔ دونوں کے لیے نوشین شاہ کے جواب کے اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ خود کو اسرا سے متشابہ قرار دینے والے صارف کے لیے نوشین نے لکھا، معذرت کے ساتھ دوست، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا موازنہ کسی اور اداکارہ سے کیا جائے۔ میں جو ہوں خوش ہوں اور میرا مقابلہ صرف میرے ساتھ ہی ہے۔ دانش خان نامی اکاؤنٹ سے کسی خاتون کی ڈی پی کے ساتھ نوشین کو اسرا سے ملانے والے صارف کے لیے لکھا گیا، او بھائی کیا چرس پی ہوئی ہے، کہاں اسرا اور کہاں یہ؟ جبکہ جواب میں نوشین شاہ نے لکھا، معاف کیجیے گا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، تمیز سے بات کریں، بصورت دیگر میں جانتی ہوں کہ آپ جیسی لڑکیوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے، اسے وارننگ سمجھیں۔ جبکہ کئی صارفین نے اداکارہ کی تعریف کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ لوگوں کی پرواہ مت کیا کریں، وہ کسی خوشی میں خوش نہیں ہوتے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔